शुक्रिया। मैं शुरू वहाँ से करूँगा जी जहाँ से ख्वाजा आसिफ ने इख्तिताम किया है, और इनकी दुआ के साथ मैं अपनी दुआ भी शामिल करना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला सबको इस वबा से महफूज भी रखे, और जो लोग इस वबा का शिकार हो गए अल्लाह ताला उनको जल्द सेहतयाब भी करे। और ख़ुसूसी तौर पे हमारे इस हाउस के कॉलीग्स जो हैं, शेख रशीद साहब हैं, शाहिद खाकान अब्बासी हैं, शहबाज शरीफ हैं, एहसन इकबाल हैं, इस हाउस के कॉलीग्स जो हैं, शेख रशीद साहब हैं, शाहिद खाकान अब्बासी हैं, शहबाज शरीफ हैं, एहसन इकबाल हैं, और लोग हैं, अल्लाह ताला उनको जल्द सेहतयाब करे। मैं इसी दुआ से बात करना शुरू करना चाहता हूँ। थीम तो बजट की है, लेकिन क्योंकि ख्वाजा साहब ने बात कोरोना से शुरू की और कोरोना पे ख़त्म की, तो चले मैं मेरे ख्याल में पे थोड़ी सी शुरू में इसकी बात कर ही लेते हैं। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है वो उस नाकिस पॉलिसी की वजह से आज पाकिस्तान के अंदर कोरोना फैला हुआ है और लोग जो हैं वो मुश्किलात का शिकार हैं। मुझे पता है कि इमरान खान जो हैं वो ऑपोजिशन के औसान पर सवार रहते हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इतना सवार होते हैं कि इनके ख्याल में बरतानिया में भी इमरान खान की हुकूमत है, अमेरिका में भी इमरान खान की हुकूमत है, इटली में भी इमरान खान की हुकूमत है, स्पेन में भी इमरान खान की हुकूमत है, भारत में, बांग्लादेश में। जनाब 180 से ज्यादा ममालिक के अंदर ये वबा फैली हुई है। इत्तलान अर्ज है कि उसमें से सिर्फ एक पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत है। खुशकिस्मत सिर्फ पाकिस्तानी है। मैं सवाल ये पूछना चाहूंगा कि ये तो उन्होंने बताया कि गलत क्या है, लेकिन खुलकर ये नहीं बोला कि ये चाहते क्या हैं। ख्वाजा साहब, क्या अच्छी बात होती कि इसी दबंग अंदाज के अंदर, इसी ऊंची आवाज के अंदर, कैमरे की आंख में आंख डाल के आप कहते कि इमरान खान और असद उमर, ये जो दिहाड़ीदार है इसकी दिहाड़ी छीन लो, ये जो ठेले पे पैसा कमाने के लिए घर से बाहर निकलता है इसको बंद कर दो, ये जो गरीब ताजिर, छोटा ताजिर अपने बच्चों का पेट भरने के लिए बाहर निकलना चाहता है इसको घर पर बंद कर दो। बताएं तो, खोल के बोले ना कि आपकी स्ट्रैटेजी है क्या। हमारी कहते गलत है, मैं भी आता हूं, क्योंकि भारत खास तौर पे मुस्लिम लीग नून के जब से नरेंद्र मोदी आए हैं बड़े दिल के करीब है, इनके लीडर का करीब तरीन साथी, निजी घर की महफिलों में जहां देरीना साथी नहीं बुलाए जाते थे वहां मियां नवाज शरीफ जो है नरेंद्र मोदी को घर बुलाते थे। उस नरेंद्र मोदी ने क्या किया है, और दोनों पहलू की बात करेंगे। मैं बिल्कुल थोड़ा सा टाइम लूंगा स्पीकर साहब इसके ऊपर, जरा जायजा ले लेना कि इनके जो रोल मॉडल हैं, जाहिर है इनके दिमाग में वो स्ट्रैटेजी ज्यादा कामयाब है, वो बेहतर स्ट्रैटेजी है। हम जरा उस स्ट्रैटेजी का सेहत के ऊपर, भारत के अवाम के क्या असर पड़ा और मईशत के ऊपर, उनकी रोजगार के ऊपर क्या हुआ, ये जरा दोनों देख लेते हैं। 17 मार्च को जनाब भारत की हुकूमत एक एडवाइजरी इशू करती है। उस वक्त 137 केस थे मुल्क के अंदर। 8 दिन के बाद 25 तारीख को 653 केस थे पूरे भारत में। याद रखें, 653 केस। दुनिया के सख्त तरीन लॉकडाउन में से एक का ऐलान कर देते हैं। ऐलान ऐसे करते हैं कि हजारों नहीं, लाखों लोगों को पैदल अपने घर जाना पड़ता है। कोई 100 मील, कोई 200 मील चल के जाता है। इतना सख्त लॉकडाउन। मसला तो हल हो गया होगा, उसके बाद तो कोरोना फैलना बंद हो गया होगा। 653 केस जिस दिन लॉकडाउन लगा 25 मार्च को, 1 जून को भारत की हुकूमत ने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा लॉकडाउन अब हम आगे नहीं चला सकते। तो जाहिर है 653 थे तो अभी तो खत्म हो गए होंगे ना। 25 मार्च से शुरू किए हुए, अप्रैल गुजर गया, मई गुजर गया, 1 जून आ गई, अभी तक तो कोरोना खत्म हो गया था। लेकिन यह क्या हुआ कि 1 जून को भारत में 1,98,317 लोग कोरोना के शिकार थे। मुल्क में लॉकडाउन था, 1,98,317 लोग कोरोना का शिकार थे। जिस दिन लॉकडाउन किया उस दिन तक भारत में 12 लोगों की मौत हुई थी। 12 लोग जिस दिन लॉकडाउन लगा। जब तक लॉकडाउन उठाया 5,608 लोगों की मौत हो चुकी थी। मुझे ख्वाजा साहब ने अभी मेरी एक ट्वीट कल की पढ़ के बताई, वो ट्वीट पूरी नहीं बताई, बिल्कुल सही इन्होंने कहा कि मैंने उस ट्वीट के अंदर लिखा था कि 14 मई से 14 जून जिस
ایک ماہ کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ جی حکومت کی غلط پالیسی کی وجہ سے بہت زیادہ پھیلاؤ ہوا، اور پھیلاؤ ہوا بھی 242% اضافہ ہوا اموات کے اندر. یہ بالکل انہوں نے ٹھیک پڑھ کے دکھایا. یہ نہیں انہوں نے پڑھا کہ اس کے ساتھ میں نے کیا لکھا تھا. اسی 14 مئی سے 14 جون لاک ڈاؤن والے بھارت کے اندر 258% اموات میں اضافہ ہوا. یہ ناکام پالیسی ہے، یہ تمام دنیا کے اندر ناکام ہو گئی. امریکہ جہاں پہ ایک دن میں 3-3 ہزار کیس ہو رہے تھے اور دنیا کا امیر ترین ملک تھا، وہاں پہ 42 سٹیٹس نے پابندیاں ختم کر دی. وہ نہیں برداشت کر سکے. لیکن ان کے پسندیدہ نریندر مودی کے بھارت میں کیا ہوا؟ میرے الفاظ نہ سنیے، پرناب پردھان نام ہے، برکلے کے اندر یہ پڑھاتے ہیں، اکانومسٹ ہیں. انہوں نے کیا کہا؟ by imposing one of the harshest COVID lockdowns، دنیا کے سخت ترین لاک ڈاؤن لگانے کی وجہ سے Moody has inflicted unprecedented damage on India's economy on the poor. مودی نے انڈیا کی معیشت پہ کاری ضرب لگائی جس کی کوئی مثال نہیں ملتی، اور خاص طور پہ انڈیا کے غریبوں کے اوپر. کچھ اعداد و شمار کے مطابق، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ پرناب پردھان کہہ رہے ہیں، 12 کروڑ لوگوں کی روزگار چھن گیا. 12 کروڑ لوگ. نتیجہ کیا نکلا؟ آدھی آبادی. پردھان صاحب کے مطابق، برکلے کے اکانومسٹ ہیں، آدھی آبادی یعنی 65 کروڑ لوگ جو ہیں وہ غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے. اور ان میں سے وہ کہہ رہے ہیں with many approaching starvation levels، یعنی بھوک اتنی کہ موت کا سامنا ہے ان کو. یہ ہے وہ اسٹریٹجی جو یہ چاہتے تھے کہ ہم فالو کریں. ہم نے کیا کیا بیبی میں آگے جا کے اس کو بتاؤں گا، لیکن میں پھر بھی انتظار کروں گا. میں چاہوں گا کہ واپس کھڑے ہو کے کوئی نہ کوئی تو اپوزیشن کا لیڈر پاکستان کے سفید پوش اور پاکستان کی غریب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بتائے کہ ہم تو امیر ہیں، ہم تو ارب پتی ہیں، کروڑ پتی ہیں، ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمیں روزگار ملنے کے لیے باہر جانا پڑے یا نہ جانا پڑے، لیکن تمہیں اپنے گھر میں قید کر دینا چاہیے. بجٹ کے اوپر بات کرتے ہیں جی. بجٹ پہ خواجہ صاحب نے کہا کہ ایک چیز سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ معیشت کے اندر کیا ہوا اور عمران خان کی حکومت کی کارکردگی کیا تھی، اور وہ انہوں نے کہا کہ ریونیو کے نمبر دیکھ لیں. حماد اظہر صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی ریونیو کے اوپر بہت کام کر چکے ہیں. سر جس وقت، اور انہوں نے کیا کہا، یاد کریں انہوں نے کیا کہا، 5 سال میں 40 سے 50% اضافہ کیا ریونیو میں. یہ خواجہ صاحب نے ہمیں بتایا، خواجہ صاحب بتا رہے ہیں، ضرور یقیناً ٹھیک بتا رہے ہوں گے. سر یہاں پر فروری کے مہینے تک کرونا جو ہے، آپ کو یاد ہو لاک ڈاؤن جو ہے وہ 23 مارچ کو کیا گیا تھا. فروری کے مہینے تک پچھلے سال سے 17% ریونیو کے اندر اضافہ ہو رہا تھا. 17%. یہ کسی نے غلط بتا دیا خواجہ صاحب کو کہ اس سے پہلے جو ہے ریونیو گروتھ نہیں تھی. کورونا نے کیا کیا پاکستان کی معیشت کے ساتھ، ادھر تو اس پہ تو آپ اعداد و شمار آپ مانیں گے نہیں. آج کی رپورٹ پڑھ لیں، اپریل کے مہینے میں برطانیہ کی معیشت 20% کم چھوٹی ہوئی ہے. تاریخ میں کوئی نظیر نہیں ملتی. برطانیہ جیسا سینکڑوں سال پرانا ملک، آج تک تاریخ میں کبھی ایک مہینے کے اندر 20% معیشت ان کی چھوٹی نہیں ہوئی. امریکہ 4 کروڑ لوگ جو ہیں وہ روزگار سے ہاتھ دھو بیٹھے. برطانیہ کی میں پہلے کہانی سنا چکا ہوں. تو یہ اب جو اعداد و شمار دیکھ رہے ہیں یہ وہ ہیں جو کورونا کے بعد کے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کی جو عوام میں مقبولیت ہے وہ بالکل ختم ہو گئی، اور ان کے سپورٹر جو ہیں، بلکہ انہوں نے کہا یہ جو لیفٹ سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی جو ہے نا، یہ بھی اب ڈیفینڈ کرنے کے قابل نہیں رہے. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے 1996 سے بولنا شروع کیا یہ کرکٹر ہے عمران خان، اس کو کیا پتا سیاست کیا ہوتی ہے. 2002 میں 1 سیٹ تھی. مجھے یاد ہے میں 2012 میں، آج سے 8 سال 8.5 سال پہلے، اسپیکر صاحب میں نے پارٹی جوائن کی تو لوگوں نے مجھے کہا تم نے اصغر خان کی پارٹی جوائن کر لی ہے. میں نے کہا نہیں، میں نے تو اصغر خان نہیں، میں نے عمران خان کی پارٹی جوائن کی ہے. انہوں نے کہا اس کا بھی حشر وہی ہونا، یہ تقریریں کرتا رہے گا، اس کو کچھ نہیں ملے گا. 2013 میں خیبر پختونخوا میں حکومت بنائی. وہ حکومت اتنی کامیابی سے چلائی کہ وہ صوبہ جس میں آج تک کوئی، وہ پوچھ رہے تھے اپنی کارکردگی بتاؤ، ذرا اپنی کارکردگی بتاتے ہیں.
5 سال ہم یہی سنتے رہے, ختم ہو گئے, ڈوب گئے, پرویز خٹک ناکام ہو گیا. ابھی اندر بیٹھے تھے ادھر, کتنے پرویز خٹک چلے گئے, پرویز خٹک ناکام ہو گیا, یہ تو سیٹ واپس نہیں ملے گی. وہ صوبہ جس میں دوبارہ کبھی حکومت دوبارہ نہیں بنی تھی, 2/3 اکثریت سے واپس الیکٹ ہو کے آئے. اور مجھے, اگر میں خدا نہ خواستہ اگر میں مسلم لیگ نون کا ممبر ہوتا تو میں تو آج خواجہ صاحب کی تقریر سن کے ڈر جاتا, کیونکہ خواجہ صاحب کی تاریخ یہ رہی کہ خواجہ صاحب نے ایک دن تقریر کی, یہ 2013 کے الیکشن سے پہلے. صاحب جی حوصلہ پیدا کرے, ہم نے بڑی 1 گھنٹے بڑی باتیں سنی ہیں, ہمارے لیڈر ہیں, بزرگ ہیں, آرام سے غور سے سنیں, ہر ایک کو موقع ملے گا, اور تحمل سے. خواجہ آصف صاحب نے بھی تقریر کی ہے, کسی نے نہیں کوئی درمیان میں انٹرپٹ کیا. آپ سے بھی میری تمام سے گزارش ہے کہ جو بھی چاہے اپوزیشن سے چاہے حکومتی بینچوں سے کوئی بھی سپیچ کرے, آپ تحمل سے سنیں. میرے خیال میں وہ چاہتے ہیں کہ صرف میں مسلم لیگ نون کی نہ بات کروں, تھوڑا میں پیپلز پارٹی کی بھی تاریخ یاد دلا دوں گا. خواجہ صاحب نے تقریر کی جی, انہوں نے کہا شوکت خانم پہ الزامات لگا دیا کہ شوکت خانم کے اندر جو فائنینشیل جو ہے وہ انٹیگریٹی نہیں ہے, وہاں پہ عوام کا مال. جو حملہ کیا خواجہ صاحب نے, اس کا نتیجہ یہ نکلا, اس کے چند دن کے بعد رمضان تھا, رمضان میں سب سے زیادہ پیسہ آتا ہے. شوکت خانم کی تاریخ میں لوگوں نے سب سے زیادہ پیسہ اس سال دیا. پھر اس کے بعد اسی ہال میں اس کرسی پہ کھڑے ہو کے میاں صاحب نے تقریر کی, آپ کی کرسی کو ایڈریس کیا, اور انہوں نے کہا حضور یہ ہیں وہ ذرائع. تو خواجہ صاحب نے کہا یار میاں صاحب آپ جواب کیوں دیتے ہیں, یہ پناما تو مسئلہ ہی نہیں ہے عوام کا, ہفتہ اور دن لوگ بھول جائیں گے. اس بیچارے کو پھائے چڑھا دیا, وہ جعلی پلیٹیں لے کے انگلینڈ بیٹھا ہوا ہے. تو خواجہ صاحب کی دعا جو ہے نا بڑی خطرناک ہوتی ہے. آج تحریک انصاف کی کہہ رہے مقبولیت ختم ہو گئی ہے. مجھے ڈر یہ کہ مسلم لیگ نون کو اگلی الیکشن میں سیٹ ہی نہ ملے. پھر خواجہ صاحب نے ایک بڑا جائز سوال پوچھا جی, یہ سوال ان کا بالکل جائز تھا. انہوں نے کہا یار یہ بتاؤ, کرونا تو بعد میں آیا, معیشت تو اس سے پہلے تباہ ہو چکی تھی. میں ریپیٹ کرتا ہوں, الفاظ دہراتا ہوں, ان کا ایک چیز ایسی نہیں تھی, ایک چیز ایسی نہیں تھی جس سے پتہ چلے کہ معیشت بہتری کی طرف جا رہی ہے. جناب پہلی چیز ریونیو, میں نے جیسے پہلے عرض کیا 16.5% پچھلے سال سے زیادہ چل رہا تھا, لیکن خواجہ صاحب کہتے ہیں ایک چیز میں بہتری نہیں. باہر سے بیرون ملک سے جو سرمایہ کاری کی جاتی ہے ملک کے اندر, وہ پچھلے سال سے 2 گنا سے زیادہ تھی, لیکن خواجہ صاحب کو وہ نظر نہیں آئی. ریزروز ہمارے سینٹرل بینک کے جو ہوتے ہیں, وہ ریزرو میں 50% کا اضافہ تھا, لیکن خواجہ صاحب کو نظر نہیں آیا. وہ ریزرو بڑھنے کی وجہ سے ہمارے روپے کی قدر مستحکم ہو گئی, بلکہ جو 163 164 پہ پہنچ گیا تھا وہاں سے واپس 157 155 میں آ گیا. لیکن ایک چیز کی بہتری نہیں نظر آئی, ایکسپورٹس, جو پاکستان کی تاریخ کا واحد حکومت کا کارنامہ ہے, یہ کوئی اور حکومت نہیں کر سکی. 2013 میں حکومت میں آئے, جب 2018 میں 5 سال کے بعد گئے تو 2013 سے کم ایکسپورٹ تھی. 5 سال میں وہ ایکسپورٹ سالانہ بنیاد کے اوپر 4.5% اضافہ ہو رہا تھا, اور جو لیٹسٹ مہینہ آیا تھا اس میں پہلی دفعہ 6 سال میں ڈبل ڈیجٹ گروتھ یعنی 11% اضافہ ہو رہا تھا. جو امپورٹس تھی, جو باہر سے آتا ہے درمال, اس میں کمی ہو رہی تھی. ٹریڈ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, جو مجموعی خسارہ ہوتا ہے بیرونی, اس میں 73% بہتری نظر آ رہی تھی, لیکن خواجہ صاحب تک خبر نہیں پہنچی. وہ ایگریکلچر ریڑھ کی ہڈی ہے, 2/3 پاکستان کا اس سے رشتہ ہے. 2.8% اضافہ ہوا اس سال, پچھلے سال 0.6% ہوا تھا. میرے خیال میں بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. ابھی اور لمبی فہرست ہے, میں اور بہت ساری چیزیں بتا سکتا ہوں جو کورونا سے پہلے معیشت کے استحکام کی گواہی دے رہے تھے. مسلم لیگ نون کی انہوں نے بڑی لمبی چوڑی فہرست پڑھی. میں نے سوچا کہ میں اس کا بڑا ٹیکنیکل قسم کا جواب دوں, پھر میں نے کہا چھوڑیں جی, کیا ٹیکنیکل باتوں میں کیا جانا. میں صرف آسان سا مسلم لیگ نون کی جو معیشت تھی اس کا جو نظریاتی جو اساس تھا وہ میں آپ کو بتا دوں, اور وہ جو ہے مرزا غالب کے پاس سے آیا تھا جی. مرزا غالب کہتے ہیں قرض کی پیتے تھے میں اور سمجھتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری بادہ مستی ایک دن. قرضے لے لے کے معیشت کو ادھر لا کے کھڑا کر دیا کہ ابھی حکومت نہیں بدلی تھی,
ابھی حکومت نہیں بدلی تھی, انہوں نے کہا اسحاق ڈار کی پالیسیاں مفتاح نے چلائیں, مفتاح نے آتے ہی سب سے پہلے کہا تباہی ہو رہی ہے. انہوں نے جعلی جو روپیہ اوپر رکھا ہوا تھا اس پالیسی کو چینج کیا. خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں 50 روپے گر گیا. خواجہ صاحب صرف 7 مہینے کے اندر دسمبر سے جولائی 22 روپے گر چکا تھا, صرف 7 مہینے کے اندر. اس کے بعد سے تو روپے کی قدر میں استحکام آیا ہے شروع میں گرنے کے بعد. پھر جناب پی ایس ڈی پی کی بات کی گئی. چلے وہ زیادہ بڑی بات نہیں, چھوٹی میں بتا دیتا ہوں. کسی نے غلط نمبر دے دیا, خواجہ صاحب کو 750 ارب نہیں تھا, 661 ارب روپے تھا پچھلے سال. میں اس سال ابھی آتا ہوں, میں آپ کو اصل تو میں بات اس سال کے ترقیاتی منصوبوں کی بتانا چاہتا ہوں, لیکن میں جلدی جلدی جواب دے جاؤں. کون باہر سے پیسہ لے کر آیا؟ بڑا زبردست سوال ہے سر, اور میں انڈورس کرتا ہوں خواجہ صاحب کی ڈیمانڈ کو. بالکل پارلیمنٹ سپریم ہے, پارلیمنٹ کے سامنے تمام حقائق آنے چاہیے. 2014 2015 ہم آپ کو شاید یاد ہو, 2014 یا 15 کے اندر ڈالر بانڈ کیے گئے تھے. بابر وان صاحب کو یاد ہے؟ 5 سال عوام پوچھتی رہی یار یہ بتا دو خدا کا واسطہ یہ ڈالر بانڈ خریدے کس نے؟ 5 سال جواب نہیں آیا. بالکل میں انڈورس کرتا ہوں, وہ بھی فہرست لے کے آ جائیں جنہوں نے اس وقت لیے, ان کی بھی فہرست لے کر آ جاتے, دونوں کی فہرست سامنے رکھ لیتے. کہتے ہیں حفیظ شیخ اور اس کو رضا باکر کو ای سی ایل پہ ڈال دیں. میرا تو ای سی ایل پہ سے اعتماد ہی ختم ہو گیا. اگر آپ خرید کر جعلی پلیٹیں دکھا کر جو لندن پہنچتے ہی پلیٹوں سے چمچوں میں کنورٹ ہو جاتی ہے, ای سی ایل سے فرار ہو سکتے ہیں, تو پیسے فری ای سی ایل پہ ڈالنے کا فائدہ کیا؟ پھر ایک اور انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی کہ زمین سے رشتہ, اور میں ان کا شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے جن لوگوں کا ذکر کیا ان میں میری بھی بات کی کہ جن کا زمین سے رشتہ ہے. خواجہ صاحب کا بھی زمین سے رشتہ ہے, اور واقعی میں یہ بڑی اہم چیز ہوتی ہے. اس لیے میں ایک اپیل کرنا چاہتا ہوں, اور وہ اپیل جو ہے وہ میرے جو بائیں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ, ان کے لیے بھی ہے, اور میرے جو دائیں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی ہے. جو بھی ایسا لیڈر ہو جس کی جائیدادیں ملک سے باہر ہوں, جو بیمار پڑے تو ملک سے باہر بھاگے, اس لیڈر کو فالو کرنا چھوڑ دیں. میں بھی نہیں فالو کروں گا, آپ بھی نہ فالو کریں. بہت ضروری, زمین سے رشتہ بڑا ضروری ہے. دورہ انصاف کی بات کی گئی, دورہ انصاف کی بات کی گئی. واقعی میں یہ سوال بڑا ویلڈ ہے. اگر دورہ انصاف ہے تو بڑا ظلم ہے, تو نہیں ہونا چاہیے. اگر وہی سپریم کورٹ عمران خان کو بلاتا ہے اور اس سے بولتا ہے کہ یار تم پبلک آفس ہولڈر تو کبھی زندگی میں نہیں رہے ہو, نہ تمہاری کوئی بڑی کمپنی ہے, نہ تمہارے پاس کوئی بڑے بڑے اکاؤنٹنٹس تھے, لیکن 8 مہینے اس سے سوال پوچھتا رہتا ہے, اچھا یہ بتاؤ جو تم پیسہ باہر سے پاکستان لے کے آئے تھے, پاکستان سے باہر نہیں لے کے گئے تھے, جو تم باہر سے پاکستان پیسہ لے کے آئے تھے وہ کیسے لائے تھے, کس اکاؤنٹ سے آیا تھا؟ اچھا تمہارے پاس فلیٹ تھا, کب خریدا تھا؟ 1973 میں, 1983 میں خریدا تھا. 1983 میں کیسے خریدا تھا؟ اس کی رسیدیں لا کے دو. اپنے ٹیکس ریٹرن بتاؤ. اس آدمی نے 8 مہینے جواب دیتا رہا. 8 مہینے جواب دینے کے بعد سپریم کورٹ نے کہا عمران خان صادق بھی ہے, امین بھی ہے. آپ یہاں پہ اس کرسی پہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں حضور یہ ہیں وہ ذرائع, اور جب پہنچتے ہیں آپ سپریم کورٹ تو آپ بولتے ہیں وہ تو ایسی خالی کاغذ سے میں نے دے دیا, آپ سیریس کیوں لیتے ہیں؟ آپ وہاں قطری خط لہرانے شروع کر دیتے ہیں. آپ سے 1.5 سال پاکستان اور سپریم کورٹ. مجھے آخری دن یاد ہے ایک جج صاحب کا, میں نام نہیں لوں گا, میرے بھائی جو مسلم لیگ نون کے ممبر ہیں وہ ان کے بڑے قریبی دوست بھی ہیں, لیکن ان کی یہ دوستی سے کوئی تعلق نہیں اس بات کا, لیکن وہ بات مجھے بھی تک انہوں نے آخری دن پوچھا کہ ہم آپ سے مہینوں سے ایک سوال پوچھ رہے ہیں, وکیل صاحب آپ کا کلائنٹ ہمیں ایک کاغذ تو دکھا دے جس سے آپ کا کیس پروو ہوتا ہے, ایک کاغذ نہیں دے سکے. سر یہ دورہ معیار نہیں ہے, یہ ایک ہی معیار ہے. جو سچ کی بات کرتا ہے, جو سوال کا جواب سیدھا دیتا ہے, اس کو سپریم کورٹ صادق اور امین کہتا ہے, اور جو راہ فرار اختیار کرتا ہے اس کو سپریم کورٹ جو ہے وہ پھر گاڈ فادر سے تشبیہ دیتا ہے. دورے معیار کی بات نہیں ہے, یہ ایک ہی معیار ہے. نیب بڑے لمبی فہرست سنائی گئی,
ظاہر ہے کوئی خوشی کی بات نہیں ہے اگر کوئی بھی آنریبل ممبر یہاں کا نیب کی زد میں آتا ہے جیل میں جاتا ہے تو یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے. میرے خیال میں بلے شاہ نے کہا تھا دشمن مرے تو خوشی نہ کریے سجنا بھی مر جانا, یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے. لیکن سر میرے دو معصومانہ سوال ہیں, وسیم بادامی سے چرایا ہوا جملہ, معصومانہ میرے دو سوال ہیں. کیا نیب کا قانون جس کے تحت یہ ساری کارروائی کی جا رہی ہے, کیا اس قانون کو بنانے میں تحریک انصاف کا کوئی حصہ تھا, یا یہ تمام قانون جو بنا ہوا ہے یہ اس طرح بیٹھے ہوئے لوگوں کا بنایا ہوا ہے؟ دوسرا معصومانہ سوال, جو نیب کے ادارے کو چلا رہے ہیں کیا وہ عمران خان کا اپوائنٹی ہے, کیا وہ تحریک انصاف کا لگایا ہوا بندہ ہے, یا اس طرف بیٹھے ہوئے وزیر اعظم اس وقت کے اور اس وقت کے لیڈر آف اپوزیشن کی اپوائنٹی ہیں؟ قانون آپ کا ہے, اس قانون کو نافذ کرنے والا آپ کا اپوائنٹڈ ہے, اور الزام ڈالتے ہیں عمران خان کے اوپر. اپنے اعمال کا خود جواب دیں, عمران خان کے پیچھے چھپنے کی کوشش مت کریں. ایک اور بڑی خوبصورت بات کی خواجہ صاحب نے, جو اقتدار سے محبت کرتے ہیں وہ بزدل ہو جاتے ہیں. یہ بالکل صرف اقتدار نہیں, جو پیسے سے محبت کرے گا, جو اقتدار سے محبت کرے گا, جو بھی کسی دنیاوی چیز سے محبت کرے گا وہ کمزور ہو جاتا ہے, وہ بزدل ہو جاتا ہے, اس میں کوئی شک کی بات نہیں. اور اس کی بہترین مثال ہم نے 2 سال دیکھی. ٹی وی پہ اینکر چلا چلا کے تھک گئے, جو پروگرام میں جاتے تھے مسلم لیگ نون والوں کو ان کو وہی تقریریں سننی پڑتی تھی. خواجہ آصف کیا کہہ رہے ہیں ان فلیٹس کے بارے میں, ان کے بارے میں حسین نواز نے کیا کہا, ان کے بارے میں چودھری نثار نے کیا کہا, اور پتہ نہیں کس کس لیڈر نے کیا کہا. ایک ایک بندہ گواہی دیتا ہے کہ یہ فلیٹ میاں صاحب کے ہیں, اور میاں صاحب اعلانیہ وہاں پر کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ میرا ان فلیٹ سے کوئی تعلق نہیں. 2 سال یہ چلتا رہتا ہے اور کوئی جواب نہیں دیتا. تو واقعی میں اقتدار کی محبت جو ہے بزدل کر دیتی ہے. پھر انہوں نے کہا کہ یہ بڑی, اور یہ تاریخی طور پہ یہ حقیقت ہے کہ باپ اور بیٹے کا رشتہ جو ہے نا وہ بھی رستے میں نہیں آتا جب اقتدار کی جنگ ہوتی ہے. اور وہی ہم نے دیکھا. سر جو بجٹ پہ تقریر کی گئی ہے اسی بجٹ کی تقریر کا جواب دے رہا ہوں میں, کوئی انڈین اسمبلی کی سپیچ کا جواب نہیں دے رہا. جو باتیں کی گئی ہیں انہی باتوں کا جواب دے رہا ہوں. وہ کہتے ہیں یہ باپ نے بیٹوں کو قتل کر دیا, بالکل تاریخی حقیقت ہے. اسی لیے جب میاں صاحب کے اقتدار کی جنگ آئی, پہلے انہوں نے اپنے مرحوم والد کو منی لانڈرر قرار دے دیا. انہوں نے کہا جی وہ ان سے پوچھو, وہ 70s میں انہوں نے منی لانڈرنگ کی تھی. اور جب بالکل ہی آخر میں کیس پھنس گیا تو انہوں نے بچوں کے اوپر بات ڈال دی کہ تو میرے بچوں کے اثاثے ہیں. واقعی میں بڑا یہ سنگ دل ہوتا ہے اقتدار, یہ نہ باپ کو دیکھتا ہے نہ بیٹے کو دیکھتا ہے. قومی اسمبلی کا اجلاس, اسد عمر اظہار خیال کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ امریکہ میں کرونا وائرس سے 4 کروڑ لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں. کرونا صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں 180 سے زائد ممالک میں ہے. نیوز بلیٹن سے اب تک کے لیے اتنا ہی. ہر نئی بات جاننے کے لیے دیکھتے رہیے نیوز.